प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम इवेंजलिस्ट रसल डेरिक जोसेफ है और मेरा ताल्लुक़ सर्वेंट ऑफ गॉड अपोस्टलिक मिनिस्ट्रीज़ दुबई से है। मैं खुदा का बेइंतहा शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं आपकी खिदमत में इस खुशखबरी के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि मैं और आप इससे मिलकर बरकत पाएँ। आमीन। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 17 बाब 14 से लेके 21 आयत तक मैं आपके साथ पढ़ूंगा। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 14 to 21। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं इसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, ए बेइत्तेकाद और कजरवी नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झिड़का और बदबू उसमें से निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खिलवत में कहा, हम उसको क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो उस पहाड़ से कह दोगे कि यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर इसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, इस वाक़े को हम दो नज़रिए से देखेंगे। एक मत्ती के जो अभी हमने पढ़ा, और कुछ आयात हम मरकज़ की अंजील से भी फॉलो करेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक सिचुएशन देख रहे हैं कि एक मजबूर और दुखी बाप अपने बेटे को खुदा के पास लेकर आया, खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आया। और अगर इसी सिचुएशन को, और उस बेटे के अंदर मिर्गी है, मिर्गी की बीमारी है, और अगर इसी सिचुएशन को हम मरकज़ की अंजील उसके 9 बाब और 17 आयत में देखें तो हमें पता चलता है कि मिर्गी असल में एक बीमारी नहीं है, बल्कि मिर्गी एक बदरू है, एक ईविल स्पिरिट है। तो मैं आपके साथ मरकज़ की अंजील पढ़ देता हूँ ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मरकज़ की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 18 आयत में मरकूम है कि जहाँ उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। तो जैसे कि हमने कलाम में पढ़ा कि उस लड़के को जब उसे मिर्गी होती थी तो वो गिर जाता था, उसके मुंह से झाग निकलता था, और एक जगह लिखा हुआ भी है कि वो दांत पीसता था। तो अक्सर हमने मिर्गी के पेशेंट्स को देखा होगा कि वो किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, वो गिर जाते हैं। तो वही सेम सिचुएशन उस लड़के की थी। मगर इससे हमें साफ जाहिर होता है कि मिर्गी असल में एक बीमारी नहीं, बल्कि मिर्गी एक ईविल स्पिरिट है। और इसी तरह हम आगे देखते हैं, मगर खुदाम के कलाम से हम आगे देखें कि खुदावन उस बदरू को, यानी कि जो मिर्गी नुमा शख्स है, उस बदरू को किस तरह उस लड़के की ज़िंदगी से निकालता है। तो आज हम इस बीमारी से मुक्त होने का इलाज भी देखेंगे कि किस तरह खुदावंद उस लड़के को उस गंदी बीमारी से रिहाई देता है। अगर हम आगे देखते हैं कि जैसे ही हमने पढ़ा कि कुछ भीड़ जमा थी, और मरकज़ की अंजील में हम दोबारा मुताला करते हैं कि उस भीड़ जमा थी और सारे लोग खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों को घेरे हुए थे। और मरकज़ की इंजील में हम आगे देखते हैं और कि कुछ फ़की जो है खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों से बहस करते नज़र आ रहे हैं, उनसे आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे क्योंकि वो कोई मौका नहीं ढूंढते थे कि खुदा यीशु को और उसके शागिर्दों को किसी बात पे तहमत लगाने के लिए, क्योंकि वो हर एक मौका ढूंढते थे, जब चाहे वो यीशु मसीह किसी बीमार को शिफा दे रहा हो, चाहे वो पहाड़ पे जाके कलाम सुना रहा हो, चाहे वो उसके शागिर्द जा रहे हों, तो वो कोई मौका नहीं चूकते थे। और यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने शागिर्दों को घेर कर और उनसे बहस कर रहे हैं कि
کیا ہو رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اسی سچویشن میں خداون اس سچویشن میں انٹروین کرتے ہیں. خدا یسوع مسیح سچویشن میں آتے ہیں اور وہ ساری سچویشن کو سنبھال لیتے ہیں. میرے عزیزو، یہ ہے میرے اور آپ کی یسوع مسیح کی وہ پاورفل پریزنس کہ وہ کسی سچویشن میں پہنچتے ہیں تو اس ساری سچویشن کو سنبھال لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا زندہ خداوند ہے اور وہ ہر سچویشن میں آپ کی ہر سچویشن سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کس تکلیف میں ہے، اور جب بھی ہم اس کو پکارتے ہیں سچے دل سے تو وہ ہمارے درمیان موجود ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خدا یسوع مسیح نے اس جگہ پہ وہ موجود ہوئے. اور آگے اگر ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں یسوع کی پاورفل پریزنس کا، کہ وہ آتے ہیں اور لوگ ان کو سلام بھی کرتے ہیں، تو اس سے اور ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمارا زندہ خداوند ہے اور کس رسپیکٹ سے لوگ اس کو پیش آ رہے ہیں. میرے عزیزو، آج ہماری زندگی میں بھی کتنے ہی پرابلمس کیوں نہ ہوں، کتنے ہی فائنینشیل پریشانیاں کیوں نہ ہوں، کتنی دکھ بیماریاں کیوں نہ ہوں، مگر جیسی خداوند یسوع میرے اور آپ کی زندگی میں انٹروین کرتا ہے تو اس ساری پرابلمس سے ہمیں نجات بخشتا ہے. وہ ساری پرابلمس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے تاکہ ہمیں کسی چیز کی فکر نہ ہو، کسی چیز کی پریشانی نہ ہو. ٹھیک اسی طرح جیسے خداوند نے اس لڑکے کو جیسے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ گونگی بیری بدرو تھی اور اس بدرو کو خداوند یسوع نے جھڑکا، اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا کہ وہ بدرو نے اسے توڑ مروڑ کر اسے زمین پر پٹک دیا. تو میرے عزیزو، ایک چیز تو بہت کلیئر ہے کہ جبھی بھی ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی پرابلم سے اسٹرگل کر رہے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی سچویشن سے اگر ہم اسٹرگل کر رہے ہو، چاہے فائنینشلی ہو یا فیملی پرابلمز ہو، اور اس سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی خدا کسی بھی روپ میں ہمارے گھر میں آتے ہیں یا ہماری اس سچویشن میں انٹر ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کا بھائی کی صورت میں آئے، چاہے آپ کے بہن کی صورت میں آئے، چاہے آپ کے ماں باپ کی صورت میں آئے، چاہے آپ کے خادم کی صورت میں کیوں نہ آئے. تو جب بھی وہ آتے ہیں اور جو خدا کا خادم یا خدا کے لوگ کوئی آپ سے خدا کا کلام شیئر کرتا ہے، آپ کو اس گڈ نیوز کے بارے میں پریچ کرتا ہے، تو اس سے وہ اس ٹائم پہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کا خادم آپ کو خدا ان کی خوشخبری سنا رہا ہے. مگر ایک چیز ہم یہاں ضرور دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے، وہ گندہ ابلیس، وہ اس چیز کو دیکھ کے اور زیادہ پریشان ہوتا ہے. جیسے ہی وہ پرابلم سے بھری ہوئی اسپرٹ وہ پرابلم سے بھری ہوئی اسپرٹ جو ہے وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں اور آپ کو اسٹرگلز اور آزمائشوں میں ڈالتی ہے، تاکہ وہ آپ کی زندگی میں جو خدا کا کلام جو ایکٹیویٹ ہوا ہے خدا کے خادم کے ذریعے، تو وہ اس سے چھین لے، وہ دوبارہ سے اسے پرابلم سے بھر دے، تاکہ آپ دوبارہ سے خدا کے کلام کے پاس نہ جا سکو. اور شاید وہ پہلے سے بھی زیادہ ہمیں آزمائش میں ڈالتی ہے اور پٹکتی ہے اور ہمارے ایمانوں کو کمزور کر دیتی ہے. ٹھیک اس ایول اسپرٹ کی طرح جس نے یسوع کو دیکھ کر اس لڑکے کو زمین پر پٹک دیا، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے جلال کو اور اس کے پاور کو جانتی تھی، کہ جیسے ہی خدا یسوع مسیح وہاں سامنے آئے، اس لڑکے کے پاس آئے، اس ایول اسپرٹ اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے لڑکے کو توڑ مروڑ کے زمین پر پٹک دیا. مگر خداوند نے جیسے ہی اس کو حکم دیا اور وہ اس لڑکے کو اس سے آزاد کر دیا، اس میں سے چلی گئی. میرے عزیزو، مگر اس سچویشن میں ہمیں اپنے ایمان کو دعا اور خدا کے کلام سے مضبوط کرنا ہے. اور اگر ہم یہ کریں گے تو ابلیس کے تمام جلتے ہوئے انگاروں کا ہم سامنا کر سکیں، تبھی وہ ہماری زندگی سے بھاگ جائے گا. کیونکہ وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ جب بھی خدا کا بندہ اگر خدا کے کلام کو سن رہا ہے، اس میں بڑھ رہا ہے، تو ابلیس سے یہ دیکھا نہیں جاتا. وہ ہمیشہ اس طاق میں بیٹھا رہتا ہے کہ کس طرح وہ اس کلام کو، اس بیج کو آپ کی زندگی سے دور کر دے. سیم اسی طرح سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے اس لڑکے کو کئی سال سے جکڑا ہوا تھا. وہ لڑکا آئی تھنک شاید بائی برتھ اس بیماری میں پڑا ہو، مگر آج اس کی نجات کا دن تھا اور آج ہی خداوند نے اس کو اس سے رہائی دی. میرے عزیزو، فاتح یسوع کی ہوئی سچویشن میں، مگر ہم ابلیس خداوند کے کلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام اور اس کے وعدوں کو کبھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری زندگی میں بلکہ ہماری زندگی میں
ایکٹیویٹ کرے. وہ ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کس طرح ہماری زندگی سے اس کے پاک کلام کو اور اس کے وعدوں کو ہماری زندگی سے چھینے. تو اور وہ ساری دنیا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ساری دنیاوی پرابلم سے اسے بھر دے, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا, تاکہ ہم کبھی آزاد نہ ہو پائیں. تو میرے عزیزو, میں آپ کے لیے گڈ نیوز لے کر آیا ہوں. آئی ایم گاٹ اے گڈ نیوز فار یو, کہ بائبل ہمیں یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور 10ویں آیت میں کیا بتاتی ہے. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو, میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. ہاللیلویا. تو یہ ہے میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح کا وعدہ, جو کہ ہاں کے ساتھ ہے. جیزس از الائیو میرے عزیزو, یسوع مسیح زندہ ہے, اور وہ میرے اور آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جب ہم اس کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دیتے ہیں, وہ ہماری ساری سچویشن کو بحال کر دیتا ہے, ٹھیک اسی طرح جیسے اس بدروح کو حکم دے کر اس لڑکے میں سے نکالا. اب ہم تھوڑا سا دھیان خدا ان کے شاگردوں پہ دیکھیں گے کہ وہ یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اس بدروح کو نکال سکیں. مگر اگر ہم متی کی 20ویں آیت کو اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ ایمان کی کمی کے سبب سے, اور ساتھ ہی یسوع مسیح فرماتے ہیں اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو, اور اگر تم اس پہاڑ سے کہہ دو کہ وہ سرک جائے تو وہ اسی وقت ہٹ جائے گا. اور اگر ہم مرکز کی انجیل میں بھی دیکھیں, خدا کا کلام یہی بیان کرتا ہے کہ یہ قسم صرف دعا سے نکل سکتی ہے. سو میرے عزیزو, اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں وہ رائی کے دانے کے برابر کا ایمان رکھنا ہے. کیا ہماری زندگی میں وہ رائی کے دانے کے برابر کا ایمان ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھا ہے. تو خدا ان کا کلام بائبل میں ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس پہاڑ کو اگر کہیں گے تو اس بہت بڑے پہاڑ کو اگر ہم کہیں گے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ یقیناً ہٹ جائے گا. اگر نہیں ہے تو ہمیں آج اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زندگی میں اس رائی کے دانے کے برابر کا ایمان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کس طرح ہوگا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں آج اپنی دعائیں زندگی کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے پاک کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے وعدوں کو اپنی زندگی میں ریسیو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. His promises are backed by all the honor of his names. تو ہمیں اپنی زندگی میں اس کے وعدوں کو کلیم کرنا ہے. جب آپ اس کے وعدوں کو اپنی زندگی میں کلیم کرتے ہیں تبھی جا کے یہ بڑی سے بڑی مشکل ہو, پریشانیاں ہوں ہماری زندگی میں, کبھی ٹھہر نہیں سکتی, کیونکہ خداوند جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں. وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ کس طریقے سے, کس سچویشن میں وہ ہماری زندگی میں انٹر ہو اور اس ساری مشکلوں کو دور کر سکے. میرے عزیزو, یہ وہی پاک کلام ہے جو پانی کو میں کریٹ کر سکتا ہے. یہ وہی پاک کلام ہے جو بدروہوں کو نکال سکتا ہے. یہ وہی پاک کلام ہے جو بیماروں کو شفا دے سکتا ہے. اور یہ وہی پاک کلام ہے جو کورونا جیسی گندی وبا سے ہمیں دور کر سکتا ہے. تو یہ وہی کلام ہے میرے یسوع, اور وہ کلام میرا اور آپ کا یسوع مسیح ناصری ہے. تو آج ہمیں اسے اپنی زندگی میں اپنا پرسنل سیویئر بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہماری زندگی میں وہ پرسنل سیویئر ہے تو ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. میں ایک بڑی خوبصورت چیز آج پڑھ رہا تھا جو میرے نظر سے گزری, فیس بک سے میں پڑھ رہا تھا, میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. If a tiny virus can do this much, جو ابھی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کورونا کی, if a tiny virus can do this much damage, imagine what a mustard seed size faith can do. Hallelujah. اب اس مسٹرڈ سیڈ کے جو سائز ہے اس کو ہم بہت ہی چھوٹا سمجھتے ہیں اور اس کو وہ کرتے تھے, مگر اس بات نے میرے دل کو اتنی چھوئی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ ہمیں آج اس مسٹرڈ سیڈ کے طرح کا فیتھ اپنی زندگی میں ایکٹیویٹ کرنا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے میرے عزیزوں کہ ہم دعا اور خدا کے کلام کو پڑھ کے اور اپنی زندگی کو اس کے ہاتھوں میں دیں اور زیادہ سے زیادہ وقت ہم خدا کے کلام میں گزاریں, تبھی ہماری زندگی میں وہ فیتھ ایکٹیویٹ ہوگا. اور وہ جب وہ فیتھ ایکٹیویٹ ہوگا تبھی ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام ہوں گے.
اور ہم ان تمام بیماریوں سے، چاہے وہ بدرو کی ہو، چاہے وہ کسی طرح کی بھی چیز ہو، ہماری زندگی سے وہ مکت ہو جائیں گی، اور ہمیں وہ قوت ملے گی کہ ہم کسی کے لیے اگر پرے کریں تو ہم بھی وہی کام کر سکیں جو خدا یسوع مسیح ہماری زندگی سے چاہتا ہے کہ ہم کریں، ایک مسیح زندگی گزارتے ہوئے۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج ہم اس کلام کے سبب سے ضرور برکت پائیں گے، اور اپنی زندگی کو اپنی زندگی میں ہم جو خدا کے کلام کو زیادہ طور پہ ہم پڑھیں گے، تبھی جا کے ہماری زندگی میں ایسے بڑے بڑے معجزے ہو سکتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔